औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी पहचान के साथ हाजिर खिदमत हैं जनाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है अर्ज़ो समा का। उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा और शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि उसने हमें ये ज़िंदगी अता फरमाई, अशरफुल मखलूक़ात में बनाया। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी हमें अता फरमाई जितनी हम नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अब आप दुनिया में आ जाते हैं, हमें ये तो पता है कि हम दुनिया में हैं, लेकिन कितने वक्त के लिए हैं हमें ये मालूम नहीं, कितना वक्त हमें इस दुनिया में गुजारना है हमें ये मालूम नहीं। तो जितना वक्त उस परवरदिगार आलम ने हमें अता फरमाया है उसे बामकसद गुजारिए, उस वक्त को कीमती जानिए और बेहतरीन अंदाज से उस वक्त को गुजारने की कोशिश कीजिए। जब हम रिसर्च देखते हैं तो उसमें हमें मालूम होता है कि बाज़ औक़ात लोगों को दुनिया से जाने के वक्त जो पछतावा होता है, जो मौत के वक्त, वो एक यही पछतावा होता है कि काश हमें वो वक्त वापस मिल जाए जिस वक्त में हम फला फला काम कर सकते। अब उसमें कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने इस वक्त हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ये ज़िंदगी अता फरमाई है और इस वक्त को बेहतरीन अंदाज से यूटिलाइज़ कीजिए। हर सांस हर लम्हा शुक्रगुजारी के साथ अता कीजिए। और जिस तरह से हम ये कहते हैं ना कि वक्त बड़ा कीमती है, टाइम इज़ मनी है, तो इसको ज़ाया मत कीजिए। वक्त की अहमियत के ताल्लुक से आज हम बात करेंगे जनाब। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं, उम्दगी से गुफ्तगू फरमाती हैं। हमारी और आपकी पसंदीदा स्कॉलर सबसे पहले तशरीफ रखती हैं इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मिजाज बखैर है इम्तियाज़ आपा, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह ताला शादो आबाद रखे आपको। उनके साथ जो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत ही एक जुदा गाना अंदाज है माशाअल्लाह। आसमा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसमा मिजाज बखैर हैं, ठीक ठाक हैं। आप दोनों को मेरी पहचान में खुश आमदेद कहते हैं। वक्त क्या है इम्तियाज़ आपा? सबसे पहले वक्त ये इरशाद फरमा दीजिए, हमारी बहनें भी इस प्रोग्राम को देख रही हैं, बच्चियां भी देख रही हैं, वक्त की अहमियत के ताल्लुक से मैं चाहूँगी कि वक्त क्या है, इसकी क्या अहमियत है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप बयान फरमा दीजिए। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। और फिर एक और जगह सूरह फज्र में फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र। आप इन दोनों सूरह मुबारका का बगौर जायजा लें तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माने की यानी वक्त की कसम खाई और कसम खाते हुए इसकी अहमियत को बताया कि ये कोई मामूली चीज नहीं है जो तुम्हें दी गई है। आप अभी बात कर रहे थे ना कि अल्लाह ने जिंदगी अता की है, तो जिंदगी को आप और प्रिसाइजली सोचे तो क्या है, जिंदगी वक्त है आपके पास। ये वक्त है कि आपने क्या करना है और कैसे इस वक्त को गुजारना है। तो ये जो मोहलत मिली हुई है इसे ही तो हम कहते हैं कि ये खजाना है, ये दौलत है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। बिल्कुल सही। फिर आप देखिए तो दुनिया की और आखिरत की कामयाबी का इन्हसार अमल की कुव्वत पर है कि आपने अमल क्या किया। और अमल डिपेंड करता है कि आपने कितना जाना, कितना समझा। गोया इल्म पर है तो इल्म और अमल की सारी जो कुव्वत है उसका मुजाहिर होता है वक्त के जरिए कि आप वक्त का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सही। तो इसे एक खजाना कहा गया, इसे वक्त को अल्लाह की अमानत कहा गया। और आप देखिए तो घड़ी की इजाद से ये पता चलता है कि वो एक एक लम्हा जो गुजर रहा है ना, एक लम्हा मरता है तो दूसरा लम्हा पैदा हो रहा है, क्या बात, फौरी तौर पर। और हर लम्हे का दूसरे लम्हे में बदलना हमें ये बता रहा है कि ये एक एक घड़ी जो गुजर रही है ये बड़ी अहम है। देखिए माजी को किसी ने नहीं देखा, माजी चला गया है, आने वाले कल का आपको पता नहीं है। तो दानाओं की रजिस्टर में कल नहीं होता, वो उस लम्हे मौजूद की ताकत को समझते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है। आप देखिए तो लम्हे मौजूद क्या है कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ और मेरे रब मुझसे क्या चाहता है। हाँ। जब आपने हर लम्हे को इस तरह से गुजारा कि उस लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे क्या चाहता है, हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उस वक्त का तकाजा क्या है, तो आप कामयाब और कामरान हैं। बिल्कुल सही। फिर आप दुनिया में देखिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को इल्म दिया है, किसी को माल दिया है, और किसी के पास इल्म ज्यादा है, किसी के पास माल ज्यादा है, किसी के पास हुस्न ज्यादा है, किसी के पास हुनर ज्यादा है, मतलब आपको फर्क मिलेगा। ठीक है।
وقت ایسی دولت ہے جو سب کے پاس یکساں ہے. کیا بات ہے. امیر کے پاس بھی ہے, غریب کے پاس بھی ہے, اور سیم وہی وقت ہے, بالکل صحیح. وہی 24 آورز ہیں جو ان دونوں کے پاس ہیں, امیر غریب کے پاس بھی, عالم جاہل کے پاس بھی, پڑھے لکھے کے پاس بھی وہی ہے, اور ان پڑھ کے پاس بھی وہی ہے, بچے کے پاس بھی ہے, بڑے کے پاس بھی ہے, وہ یکساں ہے وقت. اب فرق کہاں پڑے گا کہ اس وقت کی لگام کو کس نے مضبوطی سے پکڑا, اور وقت کی لگام کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا صحیح اور درست استعمال. بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے آپ دیکھیں تو ہماری عبادات کو مقید کر دیا اوقات کے اندر. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز مقررہ اوقات پر ایمان پر فرض کی گئی ہے. آپ دیکھیں تو فجر کی نماز کا اپنا وقت ہے, زور کی نماز کا اپنا, عصر کا اپنا, یہ ساری مقید ہیں. کس چیز میں مقید ہے؟ وقت کی حدوں میں, وقت کے حصار میں. اگر آپ نے وقت پر ادا نہ کی تو آپ کی قضا ہو جائے گی, ادا نہ ہو پائے گی, وہ لمحہ نکل گیا آپ سے. تو یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب عبادت بھی اتنی مقید ہے اوقات میں, تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ وقت کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو عملی زندگی میں بھی. پھر آپ روزے کے دیکھیں تو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں, تو رمضان کے فرض ہیں, آپ باقی سارا سال روزے رکھ لیں, رمضان کا روزہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا جو اس کی فضیلت اور برکت ہے. پھر اسے بھی پابند کیا ہوا ہے کہ سحر اور افطار کے اندر کہ اگر آپ چاہیں دوپہر میں روزہ رکھیں تو آپ نہیں رکھ سکتے, مقید ہے کہ آپ سحری میں ہی آپ نے روزے کی نیت کی اور آپ نے رکھا. پھر آپ دیکھیں تو ہماری عبادت میں حج آتا ہے, تو حج بھی مقرر ہے, دن میں بھی اوقات میں بھی. آپ نے پہنچنا ہے وہاں پہ, اس جگہ پہ, اس جگہ کی بھی قید ہے, تب آپ کا حج ادا ہو سکے گا, ورنہ نہیں ہو سکے. تو یہ قیود و حدود ہمیں یہ بتا رہی ہیں عبادات کی کہ وقت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, اور اس وقت کو ہی پکڑنے سے تم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو, اور اخروی کامیابی کا انحصار بھی اسی وقت کے صحیح استعمال پر ہے. اگر آج ہم نے اپنے وقت کو نہ پہچانا تو ہمارے پاس بھی کل پچھتاوے ہوں. بالکل بالکل ایسی بات ہے. اچھا, اگر جب ہم بات کر لیتے ہیں اسماء اپنے اسلاف کی کہ انہوں نے بڑی قدر کی ہے وقت کی, اور یقینی طور پر بڑے قدردان ہوا کرتے تھے ہمارے اسلاف وقت کے, اور اس خوبی نے اسے بڑے درجہ کمال تک پہنچایا الحمدللہ. وقت کی قدر کر کے انہوں نے تھوڑی ہی سی زندگی میں اس طرح کے کارنامے جن کو عقل دنگ رہ جاتی ہے, عقل حیران رہ جاتی ہے, محیر العقول کارنامے انجام دیے ہیں. کچھ اس تعلق سے آپ ارشاد فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرۃ عین بک یا رسول اللہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وقت کا, تو یہ ہمارے لمحوں کا, گھڑیوں کا, ساعتوں کا گزرنا, یہ تمام وقت کے تابع ہے. بالکل ایسے ہے. بالخصوص یہ جو وقت ہیں, یہ صدیاں یہ گزر جاتی ہیں, لیکن وقت ایک ایسا سفر ہے کہ جس کی کوئی منزل نہیں ہے, وہ گزرتا ہی رہے گا. ہمارے بڑوں نے وقت کے سرمایے کو کس طرح سے انمول کیا, یہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے, اور بہت یہ حسین ہے, تاکہ یہ ہماری نوجوان نسل اور باقی جو ہماری خواتین ہیں, باقی لوگ جو ہیں, وہ اس سے سبق حاصل کریں کہ کس طرح ہمارے پیاروں نے اللہ کو راضی کیا, اس دنیا میں وہ رہے, لیکن اللہ کی یاد کے ساتھ کیسے جیے, اور اپنے وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے کیسے گزارا. ان کی شخصیتوں سے, ان کی ہستیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سب سے پہلے حضرت یحییٰ بن معین کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ بغداد میں پیدا ہوئے. جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے 2 لاکھ ترکے میں چھوڑا. آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ تمام مال و دولت اپنی تعلیم کے اوپر لگا دیا, اور بالخصوص درس حدیث سیکھنے کے لیے وہ دور دور کا سفر بھی کیا کرتے تھے. اپنے مالی اسباب کم ہونے کے باوجود وہ اپنے اساتذہ کے پاس تشریف لے کر جاتے اور ان سے کسب فیض حاصل کرتے. ایک مرتبہ وہ اپنے استاد محترم کے پاس جاتے ہیں, اور ان سے وہ کوئی انوکھی سی حدیث مبارکہ سننے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں. جب ان کے استاد محترم وہ سنانے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کتاب سے مجھے سنا دیں تو میں زیادہ مطمئن ہو جاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارک ہیں وہ ہو بہو مجھ تک پہنچ جائیں گے. جب ان کے استاد محترم وہ کتاب لینے کے لیے اٹھنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایسا کریں, پہلے زبانی سنا کے چلے جائیں, کہ ممکن ہے کہ آپ کتاب لینے کے لیے جائیں اور آپ کو کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو جائے کہ میں آپ کی وہ حدیث مبارکہ نہ سن سکوں. یعنی یہ وقت کی اہمیت ہے, وقت کی اہمیت کو وہ اس قدر مطلب جانتے ہیں, اس قدر اس کی اہمیت سے واقف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جائیں اور ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جائے, کوئی نہ کوئی ان کو عارضہ لاحق ہو جائے اور یہ وقت میرے ہاتھ سے نکل جائے. بالکل اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ
مجھے کسی شے پر اتنی زیادہ ندامت نہیں ہوگی سوائے اس وقت کے، اس دن کے، یا اس دن کا سورج غروب ہو جائے اور میری زندگی میں کوئی میرا عمل زیادہ نہ ہوا ہو. یعنی یا پھر میں علم حاصل کروں اور علم میرا زیادہ نہ ہوا ہو، کثیر نہ ہوا ہو، یا پھر میں نے کوئی عمل کیا ہو اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کثیر نہ ہوا ہو یا پھر وہ مقبول نہ ہوا ہو. بالکل اسی طرح حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اگر ان سے کوئی کہے کہ آپ کل پردہ فرمانے والے ہیں تو وہ اپنی چیزوں کو، اپنے اعمال کو کثیر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی اتنے زیادہ کثیر اعمال کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب وہ وصال کرتے ہیں، وصال فرماتے ہیں، تو اس وقت بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ دوران عبادت ان کا وصال ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ان کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت امام ابو یوسف کے حوالے سے آتا ہے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہو جاتا ہے. اور جب ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی تجہیز و تدفین کے لیے وہ اپنے پڑوسیوں اور اہل و عیال کو، باقیوں کو اس کا سربراہ بنا کر خود امام ابو حنیفہ کی مجلس میں تشریف لے جاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس وقت جو امام ابو حنیفہ درس دے رہے ہوں گے اس میں سے کوئی چیز مجھ سے فوت نہ ہو جائے. اگر کوئی چیز مجھ سے فوت ہوگی تو پتہ نہیں اس کا ملال میری زندگی سے جائے گا یا نہیں جائے گا. تو یہ وقت کی اہمیت ہے. اسی وقت کی اہمیت کی وجہ سے ان لوگوں کے کارنامے آج تک ہم سنتے بھی ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اور ہم ان کی زندگیوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ان کے وصال کا وقت آیا، یہ مرگ الموت میں تھے، جب ان کے وصال کا وقت آیا تو ان کے شاگرد ان کے پاس گئے ابراہیم، تو اس وقت بھی ان پر غشی طاری تھی، تھوڑا سا افاقہ ہوا تو انہوں نے اپنے شاگرد سے دریافت کیا کہ کیا تم اس معاملے کے حوالے سے تم بات کرنا چاہتے ہو؟ میں اس فقہی مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں تم سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت ایسی ہے تو آپ نہ گفتگو کریں اس کے اوپر، بعد میں گفتگو کر لیں گے. لیکن انہوں نے کہا اس کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے، کیا پتہ کسی کو اس سے نجات حاصل ہو جائے. تو یعنی وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی وقت کی قدر اور اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے ہمارے لیے وہ ایک رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے ایک وہ کہانی چھوڑ گئے، ایک سبق چھوڑ گئے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو روشن کرنا ہے. سبحان اللہ. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کی اہمیت کے تعلق سے آج کی اس بزم میں بات کی جا رہی ہے. شریک گفتگو دو مہمان شخصیات. سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آسمہ بطول. وقت کی اہمیت کے تعلق سے امتیاز آپا گفتگو کی جا رہی ہے اور جس طرح سے ہمارے اسلاف کے واقعات اور ان کے تعلق سے گفتگو بطول بھی فرما رہی تھی، آسمہ بطول. میں چاہوں گی کہ مزید اس میں کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں کہ حقیقتاً جس طرح آپ نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا نا کہ وقت تو سب کو ایک برابر کا ہی ملتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بات واقعی ہے کہ ہماری عقل کچھ لوگوں کے حوالے سے کچھ باتوں کے تعلق سے دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں اتنا کام کیسے کر لیا. یہ بھی آپ ارشاد فرمائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ جس طرح سے نظام کائنات سے ہمیں وقت کی پابندی کا درس ملتا ہے، اس بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے میں آغاز وہاں سے کروں گی کہ سیدہ کائنات جو ہیں بیک وقت، ایک ہی وقت ہے، ان کے پاس بھی وہی وقت ہے جو باقیوں کو ملا ہے، لیکن وہ اسے کیسے استعمال کریں کہ بچوں کا جھولا بھی جھلایا جا رہا ہے، ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، ساتھ آٹا بھی گوندا جا رہا ہے. یہ وقت کا صحیح استعمال کہ ساری ذمہ داریوں کو بیک وقت ادا کیا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیے تو وقت پڑا، قحط آیا، حضرت عثمان غنی کے پاس اتنا مال آتا ہے اونٹوں کا بھرا ہوا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. یہ تھا اس وقت پہ صحیح استعمال اس غلے کا جو اللہ نے انہیں دیا ہوا تھا، جو اللہ کی عطا کردہ تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہوئے. اور آگے بڑھے تو آپ دیکھیں اپنے جرنیلوں کو، محمد بن قاسم نے جب برصغیر پاک کو ان کو فتح کیا تو اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ فقط 17 برس کی. 17 برس کی عمر میں وہ ایک اچھا جرنیل ہے، وہ ایک فاتح ہے. پھر آپ دیکھیں تو طارق بن زیاد اور دیگر تمام پر نگاہ ڈالیں تو وہ سارے جو تھے وہ ایک ینگ ایج میں دنیا کو فتح کر رہے ہیں اور اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. دنیا حیران ہے کہ اتنی کم عمری میں وہ کیسے آگے بڑھتے ہیں اور اتنی کامیاب. وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام سے جڑے ہوئے تھے. اور جیسے آسمہ نے بات کی، یہ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس انداز سے ذکر کے ذریعے، اور ایک اللہ کی بندگی ہے اس دنیا کے اس نظام میں، معاشرتی نظام میں. پھر آپ دیکھیں محدثین پر نگاہ ڈالیں تو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ رات رات بھر جاگتے تھے
بخاری شریف جب مرتب کرتے تھے مسنبی شریف میں چند لمحے کو سوتے تھے اور ان لمحوں میں بھی آقا علیہ السلام کی زیارت مبارک ہوتی ہے، پھر اٹھ کے پھر اس پہ کام شروع کر دیتے تھے کہ یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے میرے آقا کی اور یہ درست ہے، اس کو ٹک کیا کرتے تھے. تو ایک وقت کا بر وقت اور صحیح استعمال. پھر اور آگے بڑھے تو برصغیر پاک و ہند پر آپ نگاہ ڈالیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کام کو دیکھیں کہ کس قدر انہوں نے کتابیں لکھی، اور جب آپ نے فتویٰ دینا شروع کیا تو آپ کی عمر صرف 13 برس کی ہے. جب آپ اس 13 برس کی عمر میں ہمارا بچہ ابھی میٹرک بھی نہیں کر پاتا. پھر آپ اور دیگر علماء کرام پر نگاہ ڈالیں. امام غزالی نے اتنی کتب لکھ دی، اتنا حیران کن کارنامہ سر انجام دیا کہ نسلیں ان کی احسان مند رہیں گی. بے شک تو جس پہلو سے بھی تاریخ کو دیکھیں. پھر ابو علی سینا کا کام، جابر بن حیان کا کام، یہ تو تاریخ بھری پڑی ہے. ابو علی سینا نے میڈیکل کو وہ بنیادیں فراہم کی کہ مغرب ان کی کتابیں پڑھاتا رہا برسا برس تک اپنے میڈیکل کالجز میں. تو ہم مسلمانوں نے ہر فیلڈ میں کام کیا ہے. جرام فلکی پہ کام کیا مسلمانوں نے، کیونکہ مسلمانوں کی نمازیں اور روزے سارے ان سے منسلک تھے، شمس و قمر سے. اور آپ نے کائنات کی بات بھی کی. دیکھیں اللہ رب العزت نے خلق اللیل والنہار، دن اور رات کو بنایا ہے انتہائی مقرر کردہ اوقات میں. آج ہمارے پاس کیلنڈرز موجود ہیں، ان میں رتی برابر فرق نہیں آتا. سورج کی گردش، چاند کی گردش، والشمس والقمر بحسبان، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کائنات میں اس اللہ کے حکم کی پابند بھی ہیں اور اس پر اس طرح سے ان اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہے کہ انسان کو بھی پیغام دے رہی ہیں کہ تم یہ دیکھو آفاقی طور پر پوری کائنات اس وقت کی گردش کے اندر کتنی پابند ہے. ایک تم ہو کہ نافرمانیاں کرتے ہو، تم اس اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے، ورنہ ہر چیز کلن قد علما صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز کی نماز اور ہر چیز کی تسبیح ہے وہ جو اپنی ادا کر رہی ہے. تو یہ شمس و قمر، یہ ستارے، اور آپ دیکھیں تو ان سب کی جو محوری گردش ہے ان کی اتنی مقرر شدہ ہے کہ کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ اگر یہ ستارے اور سیارے آپس میں ٹکرانے لگ جائے زمین تباہ و برباد ہو جائے. نہیں، انہوں نے اپنے سرکل کے اندر رہنا ہے اور وہ سرکل ایسا ہے جو انہیں آپس میں ٹکرانے بھی نہیں دیتا. پھر آپ دیکھیں تو اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو انسان اپنی تخلیق پر غور کر لے کہ اس کا بچپن مرتا ہے تو لڑکپن میں قدم رکھتا ہے اور بہت گریجولی اسی طرح سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آنا ہے اور پھر آپ نے جانا ہے یہاں سے. تو یہ ایک وقت مقرر ہے ہر انسان کے لیے بھی، ہر انسانی زندگی کے لیے بھی کہ اسے اس پر چلنا ہے. ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گی کہ ایک شخص جنگل میں جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے تو ایک پہاڑی میں پہنچتا ہے تو وہاں پتھر پڑے ہوتے ہیں، وہ پتھر اٹھاتا ہے اور اپنی جیب میں بھر لیتا ہے. تو واپس آتے ہوئے جنگل سے نکلنا چاہتا ہے تو بھوک لگتی ہے تو انہی پتھروں کو مار مار کے پھل گراتا ہے اور کوئی سیب کوئی کھا لیتا ہے، کوئی بیر کھا لیتا ہے. تو جب واپس شہر پہنچتا ہے جنگل سے گزر کر تو جیب میں چند سنگریزے رہ جاتے ہیں. تو وہ جاتا ہے، وہ چمک رہے ہوتے ہیں تو جوہری کے پاس جاتا ہے تو جوہری کہتا ہے یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ یہ تو ہیرے اور جواہرات تھے جن سے تم یہ سارے بازار خرید سکتے ہو. تو اس کے پاس چند رہ گئے تھے تو اسے پچھتاوا ہوا کہ وہ ہیرے جواہرات اس نے ایک ایک سیب گرانے پہ اور ایک پھل گرانے پہ ضائع کر دیے. تو یہ ایسا ہی ہے، وقت کا ایک ایک لمحہ ان ہیرے جواہرات سے کم نہیں ہے ہمارے پاس. یہ لمحہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے اگر اس کا ہم نے صحیح استعمال کر لیا. اور جس طرح امتیاز ابا آپ نے کائنات کی بات فرمائی نا کہ کائنات کا جو پورا نظام ہے ایک منظم انداز سے چل رہا ہے، اس میں ایک تنظیم ہے. اب یہی منظم انداز، یہی تنظیم، یہی توازن جب ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، وقت کے تعین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو یقینی طور پر جس طرح سے ہمارے اسلاف کے کارنامے ہیں اور انہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یقینی طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ وقت میں برکت نہیں، تو ہم اکثر یہ بھی سوچتے ہیں اور یہ بات بھی کرتے ہیں، اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ وقت کی برکت سے کیا مراد ہے اور کیا واقعی فی زمانہ وقت کی برکت کم ہو گئی ہے؟ یہ بھی آپ ارشاد فرما دیجئے، اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، فرمائیے گا. جی دیکھیں، اللہ رب العزت ہمارا خالق و مالک ہے. جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو بڑے پیار سے مختلف لفظوں کا استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، اللہ جل شانہ بھی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کہتے ہیں اس کے اندر تبارکہ سے مراد برکت والا ہے، یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے اندر
جو برکت ہے، جو رحمت ہے، جو تقدیس ہے، جو مقدس ہونا ہے اس کا، وہ کسی اور ذات میں نہیں ہے. تو یعنی اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ایسی ہے جو برکت والی ہے، اور جس شخص کو، جس چیز کو اللہ رب العزت کی ذات سے نسبت ہو جاتی ہے وہ اس میں برکت ہو جاتی ہے. کعبۃ اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ سے نسبت ہو گئی تو وہ برکت والا مقام ٹھہرا. رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو وہ برکت والے ہیں، برکت والی ہستی بن گئی. پھر جہاں جہاں انبیاء نازل ہوئے انہوں نے عبادات کی. جتنا یعنی جو شخص جو اچھا عمل کرتا ہے وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ٹھہرتی ہے. تو چونکہ اللہ کی ذات برکت والی ہے تو اللہ رب العزت کی برکت وہاں تک پہنچتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو بھی مبارک کر دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اگر اس وقت میں کر رہے ہیں تو وہ وقت جو ہے مبارک ٹھہرتا ہے. تو اس لیے ہمارے وقت سے برکت اس لیے ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے نیک اعمال کا تذکرہ کرنا، نیک اعمال کو کرنا چھوڑ دیا، ان پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا ہم نے. پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ترمذی کی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی حتی یتقارب الزمان، کہ جب تک دنوں کو سکیڑ نہیں دیا جائے گا، زمانوں کو نہیں سکیڑ دیا جائے گا. پھر فتکون السنۃ کالشہر، یعنی سال مہینے کے برابر ہو جائے گا. فتکون الشہر کالجمعۃ، اور جو مہینہ ہے وہ ایک ہفتے کے برابر کر دیا جائے گا. وتکون الجمعۃ کالیوم، اور جو ایک ہفتہ ہے وہ ایک ایک دن کے برابر کر دیا جائے گا. ویکون الیوم کالساعہ، اور ایک ایک دن ایک ایک گھنٹے کے برابر کر دیا جائے گا. اور ویکون الساعۃ کضربۃ النار، اور جو ایک ایک گھنٹہ ہے یعنی وہ اس برابر کر دیا جائے گا کہ جتنی دیر میں آگ روشن ہو جاتی ہے، جتنی دیر میں کوئی شعلہ بلند ہوتا ہے، یعنی اتنا قلیل وقت ہو جائے گا. یعنی اس دور کی بات ہو رہی ہے جس دور میں ہم برائیاں ہمارے معاشرے میں زیادہ ہونے لگیں گی، ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے، ہمارا دھیان عبادات میں نہیں لگے گا، ہمارے کاموں سے برکت اٹھ جائے گی. جب ہم اپنے لوگوں کو وقت دینا چھوڑ دیں گے، اپنا وہ وقت جو اللہ نے ہمیں دیا، وہ وقت ہم اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں گزاریں گے، اللہ کی یاد میں نہیں گزاریں گے، اللہ نے جو احکامات دیے ان کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہوئے نہیں گزاریں گے، تو یقیناً پھر ہمارے وقت سے برکت خود بخود اٹھ جائے گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر کرتے ہوئے، جو وقت ہمیں میسر ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے، یہ جو وقت کا سرمایہ ہے اس کو بڑے احسن طریقے سے اگر ہم سر انجام دیں تو یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخروئی نصیب ہوگی. سبحان اللہ. یقینی طور پر یہ جس طرح سے وقت کی اہمیت کے تعلق سے آسمہ بتا رہی تھی، اور جب موت کے بعد جو ہم سے چند سوال کیے جائیں گے اس میں وقت کے تعلق سے بھی ہم سے سوال کیا جائے گا کہ وقت کہاں لگایا، یہ جو جوانی ہمیں دی تھی وہ کہاں لگائی. تو آپ دیکھیں کہ اب اس کو مختلف کیسے کیا جا رہا ہے، وقت اور جوانی اسی وقت میں شامل ہے، لیکن اس کو ایک علیحدہ سے کوسچن کیا جا رہا ہے. یعنی جو جوانی کے وقت اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، وہ ایک پرائم ٹائم ہے، اس کا ایک علیحدہ سے کوسچن ہوگا. تو خدارا اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے، اپنے وقت کو مناسب طریقے سے استعمال کیجئے. اب آپ کو اللہ رب العزت نے جو موقع اس وقت عطا فرمایا ہے، آپ دیکھیے کہ اس کو کس طرح سے آپ نے با مقصد بنانا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت کی اہمیت کے تعلق سے آج کی اس بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے. مہمان شخصیات ہمارے اس پروگرام میں تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور آسمہ بطول. جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو آپ اسی تعلق سے وقت کی اہمیت کے تعلق سے آج کے اس بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے. امتیاز آپا یہ ارشاد فرما دیجئے، جیسے کہ وقفے پہ جانے سے قبل آسمہ بھی ارشاد فرما رہی تھیں کہ وقت میں سے ہم کہتے ہیں نا کہ برکت اٹھ گئی ہے. اب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ مشہور کہاوت بھی ہے کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گی. تو یہ تو واقعی بڑی مشہور کہاوت بھی ہے، اور ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں نا کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، پھر لوٹ کر نہیں آتا، گیا وقت لوٹ کر نہیں آئے گا یا ہاتھ نہیں آئے گا. اگر وقت کی قدر نہ کی جائے امتیاز آپا تو کیا نقصان ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، ارشاد فرما دیجیے. شکریہ زینب.
دیکھیں ایک ظاہری ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہماری اخروی کامیابی کا انحصار بھی اس زندگی اور اس وقت کے صحیح استعمال پر ہے. بالکل صحیح. اگر آج ہم نے رب کو پہچانا اور اس کے احکامات پر چلے تو ہمیں کل اس دائمی زندگی میں پچھتاوا نہیں ہوگا. اب آج دنیاوی معاملات میں، معاشرتی زندگی میں، کہ واقعی جو آپ نے بھی بات کی کہ اگر وقت کو ہم نے صحیح استعمال نہ کیا تو ہمارے پاس پچھتاوے رہ جائیں گے. آپ دیکھیں زندگی کے آپ کسی بھی شعبے سے ہمارا تعلق ہے، فرض کریں ایک طالب علم ہے، اگر وہ وقت پر اپنی پڑھائی نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا تو امتحان میں ناکام ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں اگر کوئی زخم آپ کو لگتا ہے اور آپ وقت پر اس کا علاج نہیں کرتے تو وہی زخم آپ کو ناسور بن جائے گا اور آپ کو پھر وہ بڑھتے بڑھتے پھیلتا چلا جائے گا اور یہاں تک کہ کسی کو ہاتھ کٹوانے پڑتے ہیں، کسی کو ٹانگیں کٹوانی پڑتی ہیں. تو کیا ہوا کہ وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک تاجر ہے، ایک بزنس مین ہے، وہ وقت پر محنت نہیں کرتا، صبح کے وقت آتا نہیں ہے، اپنے اس بزنس پہ کام نہیں کرتا تو وہ اس سے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر اگر مریض کو اٹینڈ نہیں کرتا بر وقت تو مریض کی ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے جس پہ اس کو پچھتانا پڑے گا. وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. یعنی آپ زندگی کے کسی بھی شعبے کو لیں، وہ کہتے ہیں نا اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، کہ وقت پر لگایا ہوئے ایک ٹانگ کا آپ کو 9 ٹانگوں سے بچا لیتا ہے. آج ٹائم مینجمنٹ کے کورسز کروائے جا رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں کروائے جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ جو ہم ابھی آسما بھی سے بھی بات ہو رہی تھی آپ کی کہ برکت ہم کیوں کہتے ہیں کہ ختم ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے وقت کا صحیح استعمال جو ہے وہ کیا نہیں اور نہ اس کو مینج کیا ہے. آپ دیکھیں سورہ کہف میں آپ ان لوگوں پر غور کریں کہ وہ جو غار میں مقیم ہو جاتے ہیں ان پر وہ 3 صدیاں ایسے گزرتی ہیں جیسے ایک دن کا کچھ حصہ، باقی زمانے پر 3 صدیاں بن گئی ہوں. اور ان کے لیے وہ ایسا تھا کہ جیسے وہ صبح سوئے تھے اور شام کو اٹھ گئے تھے. تو یہ وقت جو ہے نا یہ اللہ کی ایک طاقت ہے. تو کسی کے لیے وہ اتنا طویل ہو جاتا ہے اور کسی کے لیے وہ اتنا مختصر ہو جاتا ہے. کرنا کیا ہے ہمیں؟ برکت کیسے آتی ہے کہ آپ کام کو بیک وقت بے شمار کاموں کو آپ اس میں سر انجام دے سکتے ہیں. دھیان اللہ کی طرف رکھیں. ہم نے صبح فجر کی نماز ادا کی نا، میں کہتی ہوں جو فجر کی وقت اٹھنے والے ہیں ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی. اگر آپ ورکنگ ویمن ہیں، آپ فجر میں اٹھ کے آپ نماز ادا کر کے اپنے گھر کے کام بھی آپ بہت آسان طریقے سے آپ انجام دے سکتے ہیں اور آپ کے اندر فریشنس رہے گی، کیونکہ اس وقت ایسی ریز نکلتی ہیں جو آپ کو فریش کر دیتی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے کرتی ہے، جاب بھی کرتے ہیں، یہ گھر کے کام بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے احکامات پر چل رہے ہیں. تو اللہ نے صبح میں رکھی ہے وہ برکت رکھی ہے، سحری میں برکت رکھی ہے، فجر میں برکت رکھی ہے. تو جس نے اپنے دن کا آغاز اس اللہ کے بابرکت نام سے کیا اس کا دن اتنا پھیل جاتا ہے وہ بہت سارے امور کو اس میں سمیٹ کے لا سکتی ہے خاتون بھی. تو یہ ہر شعبے کے لیے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ سے یہ وقت نکل جائے اور کل آپ پچھتا رہے ہو. تو آپ دیکھیں پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ داناؤں کے پاس لوگ جاتے تھے، پیسہ بھی خرچ کرتے تھے اور ایک نصیحت ملتی تھی. تو ایک مرتبہ ایک حکایت ہے کہ ایک دانا شخص آیا کسی گاؤں میں، تو گاؤں کے لوگ مل کر گئے دوسرے گاؤں میں اس سے ملنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے. اب وہ ایک نصیحت کرتا تھا اور ایک ٹکا لیتا تھا، یعنی ایک پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا تھا، محنت بھی. تو باقی سارے چھوڑ گئے راستے میں. ایک شخص جاتا ہے اور وہ جا کر ٹکا دیتا ہے اور اس سے نصیحت لیتا ہے. تو اس نے کیا نصیحت کی؟ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو. اس نے وہ نصیحت سمجھی، یاد کی، وہ ٹکے کے عوض ملی تھی. وہ اس ایک نصیحت پر وہ گھر آیا اور گھر آ کے تھکا آ رہا ہے، فصل کٹی پڑی ہے. تو اسے خیال آیا کہ آج میں نے یہ لیا ہے، آج کا کام کل پہ نہ چھوڑنا. تو اس نے اس ساری فصل کو سمیٹا، اسے اندر رکھا، محفوظ کیا اور اس کے بعد جا کر وہ سویا. جبکہ گاؤں کے باقی لوگوں نے پرواہ نہ کی. نتیجہ یہ نکلا کہ رات میں بارش ہوئی، سب کی فصل ضائع ہوئی، اس کی فصل بچ گئی. تو داناؤں کے رجسٹر میں کل نہیں ہوتا. اگر سننے والے دانا ہے تو سمجھ جائیں یہی آج ہے، یہ آج کا وہی لمحہ ہے جو ہمارے پاس ہے. ہم ابھی سے عزم کر لیں کہ ہم اللہ کے احکامات پر چلیں گے تو برکت دوڑ کر آپ کے پاس آ جاتی ہے. حقیقت میں آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جس طرح سے آپ بھی شاید فرما رہی تھی نا کہ زندگی جو ہم وقت کا صحیح استعمال کیسے کریں کہ اپنے صبح میں جلدی اٹھیں اور سارے کام، اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی تو صبح ہی 12 بجے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سارا کام جو ہمیں صبح کرنا چاہیے وہ 12-1 بجے سے شروع ہوتا ہے. تو پھر کیسے وقت میں برکت ہوگی؟ یہ ارشاد فرما دیجیے آسما کہ دین و دنیا کی کامیابی کا راز وقت کی پابندی اور اس کے درست استعمال میں. ہم بار بار کہتے ہیں نا وقت کا درست استعمال کیجیے. اس تعلق سے میں چاہوں گی کیا فرمائیں گی آپ؟ جی شکریہ زینب. دیکھیں ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بارہا متعدد مقامات پر وقت کی قسم کھائی، نماز وقت فجر کی قسم کھائی، اسی طرح دیگر مقامات پر، اسی طرح والضحیٰ کی قسم کھائی، واللیل اذا سجا کی قسم کھائی. یعنی یہ اوقات ہیں
جن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی. اور پھر یہ وقت ابھی ہم نے جتنی گفتگو کی تو اس تمام سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ چلا گیا تو پھر واپس نہیں آتا. عربی لینگویج جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بار بار ہمیں ایک لائن یاد کروائی جاتی ہے لیت الشباب یعود، کہ جوانی پھر واپس نہیں آنی. تو ابھی آپ کے پاس جو وقت میسر ہے، ابھی اگر آپ جوان ہیں، آپ کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، آپ جوان ہیں، آپ وہ چیزیں کر لیں جو آپ کو آپ کے بڑھاپے میں کام آئیں گی. اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت اور فراغت اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ہیں جو اس کے بارے میں خسارے میں رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے پاس صحت میسر ہے آپ کو تو آپ اس وقت اچھی چیزیں کھائیں، اچھی چیزوں کا استعمال کریں، وقت پر کھانا کھائیں اور صحت کا خیال رکھیں، تاکہ جب آپ بیمار ہوں تو اتنی انرجی آپ کے اندر ہو کہ آپ کے اندر سے قوت مدافعت آپ کی بیماری کے خلاف لڑ سکے. تو یہ وہ باتیں ہیں. اسی طرح فراغت میں بھی آپ وہ کام کریں جو آپ کو مستقبل میں کام دیں گے، پھر وہ نیکیاں کریں. یعنی یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا میں اگر ہم نے نیکیاں بوئی ہیں تو یقیناً آخرت میں ہمیں اس کا اجر اچھا ملے گا. تو شیطان ایک ایسا ہے ہمارا دشمن کہ وہ ہمیں فضول کاموں کی طرف راغب کرتا ہے. اگر آج ہم نوجوان نسل کو دیکھیں، اپنی دیگر ہم بہنوں کو دیکھیں تو وہ ڈراموں میں زیادہ اپنا وقت صرف کر دیتی ہیں، جبکہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ڈرامے دیکھنا ہے اس سے نہ تو ہمیں کوئی سبق مل رہا ہے اور نہ کوئی یعنی دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے. تو شیطان ہمیں ایسے کاموں کی طرف الجھا کے رکھتا ہے. ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تھوڑی دیر گیم کھیل لیں شاید، یا پھر ہم کہتے ہیں ہم اپنی کسی دوست کے پاس جائیں تو شاید دل ہلکا ہو جائے. حالانکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. تو ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم نماز کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اب ہمارا دھیان ان چیزوں کی طرف ہو گیا ہے کہ بس ہمیں سمجھتا ہے یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ فضول چیزیں ہیں، اگر ان میں ہم لگ جائیں تو ہمیں زیادہ سکون ملے گا. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت دی ہے، جو اسلام ہمیں تربیت کرتا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہماری یہ زندگی بہت پروقار اور احسن طریقے سے گزر سکے. بے شک بے شک، بڑی پیاری گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی وقت کی اہمیت کے تعلق سے. اور چونکہ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ایک محدود ہوا کرتا ہے، میں چاہوں گی لیکن امتیاز آپا پھر بھی آپ سے کہ کوئی ایسا میسج جو ہماری بہنوں کے کام آ سکے وقت کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے آپ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے وقت جو ہے نا وہ روح ہے زندگی کی. جیسے میں شروع میں کہ زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے نا تو آپ کو وقت ملا ہوا ہے، تو اس وقت کا صحیح استعمال سوچنا بھی آپ نے شروع کر دیا نا تو اس بہتری آتی چلی جائے گی. نیپولین کا ایک وہ ہے واقعہ ہے کہ اس کا جو پی اے تھا نا وہ لیٹ آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے تم لیٹ کیوں آئے؟ اس نے کہا میری گھڑی پیچھے تھی. اس نے کہا تم گھڑی بدلو گے یا میں اپنا پی اے بدل لوں؟ اللہ اکبر، اتنی اہمیت ہے. تو آپ دیکھیے کہ لیڈرشپ جتنی بھی ہے وہ وقت کا خیال رکھتی ہے. اگر آج آپ وقت کا خیال نہیں رکھتے تو آپ رہنما اور راہبر نہ بن سکتے ہیں نہ تیار کر سکتے ہیں. تو آپ نے وقت کو پکڑنا ہے. آپ 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہوتا ہے. آپ نے وہ جو ٹائم اضافی رکھنا ہے نا وہ اس سے پہلے رکھے کہ 3 منٹ پہلے میں وہاں موجود ہوں اپنی ڈیوٹی پر، اپنی ذمہ داری پر، اپنی اس کام پر. اور کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ وقت کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اور بعض لوگوں نے دیکھا ہے نا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا اور ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ 5 منٹ آگے رکھتے ہیں اپنی گھڑی کو تاکہ ہم جلد سے جلد پہنچ جائیں. اور آج یہ اتنا ہماری قوم کا المیہ ہے کہ دیر سے آنا ایک شان سمجھتے ہیں. مطلب گھٹیا چیزوں کو ہم نے اپنی شان کی علامت سمجھ لی ہے. نہیں، یاد رکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کی آپ زندگی دیکھیں، بہت بااصول اور وقت کے پابند تھے. ایک مرتبہ وہ میٹنگ میں آئے اور باقی پوری وزارت نہیں پہنچی، آپ نے میٹنگ شروع کرا دی. بعد میں جب پہنچے ان کو کرسیاں تک نہیں دی، فرمایا کھڑے رہو، کہ وہ لوگ وقت پر نہیں پہنچے تھے. تو ایک اچھے لیڈر کی علامت یہ ہوتی ہے. تو آپ چاہیں کہ آپ کے بچے اچھے لیڈر بنے، آپ وقت کی پابندی کریں، انہیں سکھائیں. آسما آپ کوئی ایک لائن میں میسج دینا چاہیں؟ اللہ رب العزت بروز قیامت ہم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں باز پرس کرے گا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی تم نے وہ کہاں خرچ کی. تو بالکل نعمت، یہ جو وقت ہے اس کی بھی قدر کریں، یہ بھی ایک نعمت ہے. اگر یہ ہم سے چھن گئی ایک مرتبہ تو دوبارہ وہ وقت لوٹ کر نہیں آئے گا اور صرف ہمارے پاس پچھتاوا رہ جائے گا. بے شک بے شک، وقت ازالہ نہ کر سکا جن کا، لوگ ایسے بھی ہم نے کھوئے ہیں.
تو جب ہم لوگوں کو کھو دیتے ہیں نا، جس طرح سے، اگر ہم سب سے بہترین مثال اس کی والدین کی ہے کہ جس وقت والدین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم ان کی اس وقت قدر نہیں کرتے، تو پھر جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ کاش وہ وقت لوٹ کر آ جائے، لیکن وقت گزر چکا ہوتا ہے، وقت لوٹ کر نہیں آتا۔ دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ ادا کروں گی، اور اس کے ساتھ بس آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب ہم اپنے پرس میں کچھ پیسے رکھتے ہیں نا ناظرین محترم، تو بڑے خیال سے، بہت احتیاط سے خرچ کرتے ہیں۔ وقت ہمارے پاس ان پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے جس کو انتہائی احتیاط سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔